बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में क्या कहा है, जमा कराने के बाद उन्होंने क्या बताया है, इस बारे में बड़ी बात हो रही है, इसकी बात करेंगे। और जो महमूद खान अचकजई साहब के साथ हुई कौमी असम्बली में, उसकी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तकरीर की, आज बड़ी वायरल हो रही है, उस तकरीर पर मैं बात करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले सबूत सामने आ गए तशद्दुद के, भयानक खौफनाक तशद्दुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर किया गया। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के प्रेसिडेंट हैं राजा अजहर, उन पर, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फहीम खान, उन पर। फहीम खान एमएनए रह चुके, और जो 2018 में इंतखाबात हुए थे उसमें वो कराची से जीते एमएनए। राजा अजहर एमपीए रह चुके। इन दोनों के साथ क्या हुआ, मैंने जब वाजिद खान का इंटरव्यू किया था, वाजिद हुसैन खान का, गाड़ी में बैठकर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, तो वाजिद हुसैन खान ने यह बताया कि उनको थाने में, कोरंगी का थाना अवामी, वहां नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वाजिद ने तमाम चीजें बताई, और अपने ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो उन्होंने दिखा भी दिया। सिंध असेंबली में अपना कुर्ता उतारा, कुर्ता उतार के सब कुछ बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ है। वाजिद ने मुझे बताया कि दोनों, फहीम खान, राजा अजहर, थाने में तशद्दुद का निशाना बन रहे थे, अपनी आंखों से उन्होंने देखा, और उन्होंने कहा ये कैसे कर सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद फिर वाजिद पर भी तशद्दुद हुआ। अब जो वाजिद का बयान था उस पर कहा जाता है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वाजिद तो खुद सबूत दिखा चुके थे, अपना बदन दिखा चुके थे। जो राजा अजहर पे हुआ है, जो फहीम खान पे हुआ है, उसकी तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी गई हैं। ये देखिए कि इन तस्वीर को और वीडियोस को जारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाया। ये पहले राजा अजहर है, इनको देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के प्रेसिडेंट राजा अजहर, जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची फहीम खान, ये फहीम खान है एक्स एमएनए, और इस एक्स एमएनए को आप ये देख सकते हैं, ग्लूट्स का एरिया इनका तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कूलों पर, पीछे टांगों पर तशद्दुद किया गया। ये इनके वाजिद हुसैन ने बताया कि हाथ बांधे गए, दीवार के साथ खड़ा किया गया, और फिर उसके बाद पीछे कमर पर, टांगों पर, ग्लूट्स के एरिया पर, थाइस पर मारा गया इन लोगों को। राजा अजहर को जिस्म के सामने के हिस्से पर भी, पेट के निचले हिस्से पर, लेफ्ट साइड पर, वहां पर भी निशानात आए, शोल्डर्स पे इनके निशानात आए, ठीक ठाक मारा है। अब मेरी फहीम खान साहब से बात हुई। फहीम खान साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, ये तो बहुत भयानक तशद्दुद है। उन्होंने कहा जी, ये इमरान खान के साथ खड़े होने की सजा है। जो जबान इस्तेमाल की गई उसके हवाले से वाजिद ने जो बताया था उसकी तस्दीक होती है कि एक, अब इमरान खान का साथ देते हैं इसलिए। दो, इमरान खान के खिलाफ भी खराब जबान इस्तेमाल हुई, इमरान खान की बहनों अलीमा खान और दीगर के खिलाफ भी खराब जबान का इस्तेमाल किया गया। जो अफराद थे वो, अगेन यही पता चला जिस तरह वाजिद ने बताया था कि पुलिस थाने में मौजूद थे, लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं थे, और उन्होंने ये सब कुछ किया। अब इन लोगों का भी ये कहना है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम हिसाब मांग रहे हैं, ये इमरान खान के साथ खड़े होने की सजा है। मेरा सवाल ये है कि ये अवामी नुमाइंदे रहे हैं, इस वक्त भी सियासी लोग हैं। हमारे यहाँ, हमारे आइन में इजाजत, आज़ादी है, सियासी वाबस्तगी की कोई पाबंदी नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाबंदी शुदा जमात नहीं है। उसके लोगों पर रैली निकालने पर, अपना सियासी हक इस्तेमाल करने पर यह सब कुछ हुआ है। और मैं आपको सीधी बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कराची में डिवीजन है ना, उसमें यह कहा जाता है कि हलीम आदिल शेख, उनके नीचे राजा अजहर, उनके नीचे फहीम खान, अरसलान, ये तमाम लोग जो हैं, ये वो ग्रुप है जो इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखता है, और ये जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और अक्सर करते रहते हैं, उसको इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होती है। ये इन पर इल्ज़ाम लगता है, और इनके अपने दोस्त भी इल्ज़ाम लगाते हैं ये सब कुछ। तो इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। यही तमाम चीजें जो दूसरा ग्रुप है, जिसको अक्सर इमरान खान रिहाई तहरीक वाला ग्रुप कहा जाता है, इन लोगों में कई चीजों पर इत्तेफाक है, कई चीजों पर इख्तिलाफ है, और इन तमाम लोगों के साथ, दोनों ग्रुप्स के साथ ये सब कुछ हो चुका है, और इनके घरों पर अक्सर छापे पड़ते रहते हैं। वो सईद आफरीदी हों, अमजद आफरीदी हों, बाकी लोग हों, ये इनके साथ होता रहता है।
اب یہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے جواب دینے کا وقت ہے کہ وہ جس طرح کیپٹن صفدر کے ساتھ ہوا نا، تو اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے تم کتنے بے غیرت ہو قومی اسمبلی میں. تو اب سوال کریں، کیونکہ یہ جو دو لوگ ہیں، یہ اس سے جو کیپٹن صفدر کے ساتھ ہوا وہ اس سے کہیں کم تھا جو ان کے ساتھ ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری اب قومی اسمبلی میں کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر شہباز شریف صاحب کو مخاطب کریں اور مخاطب کر کے حکومت کو، نون لیگ کو کہیں کہ تم کتنے بے غیرت ہو. نہیں کریں گے بلاول بھٹو زرداری، اس لیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد گرامی اس وقت پریزیڈنٹ ہیں. سندھ میں بلاول بھٹو زرداری کی حکومت ہے. رسپانسبلٹی بلاول پر آتی ہے، مراد علی شاہ پر آتی ہے، سندھ گورنمنٹ پر آتی ہے، سندھ پولیس پر آتی ہے. یہ پولیس کے تھانے میں ہوا ہے تو آئی جی سندھ پر آتی ہے، سی سی پی او پر آتی ہے. اس سوال کا جواب دیں، لیکن اس سوال کا جواب جو ہے وہ آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے بارے میں ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوا ہے. اور ایسی تمام چیزوں کا ثبوت دیے جانے کے باوجود بھی ایم ایل او کروائیں، جو ایک لیگل پروسیجر ہے، اس میں کتنا ثابت ہوتا ہے، کیا ثابت ہوتا ہے، ان کی لوکیشن کہاں ثابت ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتا، یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہیں. کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ حالات بدلیں گے تو ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. اور حالات بدلنے کے بعد بھی کارروائی کن کے خلاف ہوتی ہے یہ ہمیں اندازہ ہے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا، بھیانک ہے، بہت برا ہے. لیکن یہ کیا پہلی بار ہوا ہے؟ نہیں. میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گرفتار ہوئے تو اس وقت جب انہوں نے کہا نا کہ میں زرداری صاحب کی طرح پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگاؤں گا، تو کہتے ہیں مجھے مارا جاتا تھا تھانے میں، اور مارنے والے کہتے تھے کہ تم چیخو اور اتنا زور سے چیخو کہ تمہاری چیخیں عمران خان تک جائیں. میاں جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں. اب مارنے والے انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ تھانے میں پولیس والے تھے یا کوئی اور تھے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے میاں جاوید لطیف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ تصویریں میاں جاوید لطیف صاحب نے کبھی دکھائی نہیں، اس طرح کا تشدد دکھایا نہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں، ان پہ مشرف کے دنوں میں بڑا خوفناک تشدد ہوا. وہ اس کی پوری داستان سناتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ بہت مارتے تھے، باندھ کے لٹکا کے مارتے تھے مارنے والے. اور اس میں جو مارنا ہے وہ تو الگ ہے. ایک اور تشدد کیا گیا، پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کی شلوار لہو لہان ہو گئی تھی، یہ تک کیا گیا ہے. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں انہوں نے سائیڈز بدلی ہیں اور پھر موقع پرستی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ الزام ہم اپنے سیاستدانوں پہ لگاتے ہیں، لیکن جن حالات میں کیا ہے وہ حالات بہت خوفناک ہیں، تو بہت ہی خوفناک ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا فرق یہ ہوا کہ یہ ممی ڈیڈی جماعت، یہ برگر لوگ، انہوں نے ان گھاگ اور تجربے کار پرانے سیاسی کارکنوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کا ثبوت لے کر آ گئے ہیں اور اپنے اوپر ہونے والی چیزوں کا ثبوت پیش کر دیا ہے، اپنا بدن دکھا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اب اس کے بعد عمران خان صاحب، ان کے بارے میں رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دی گئی ہے، یحییٰ آفریدی صاحب کو مل گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں اب اگلا حکم جاری کرے گی اور اس جاری کردہ حکم میں سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کا حوالہ موجود ہوگا. اس کے کچھ ایکسٹریکٹس بھی موجود ہو سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی خیریت کے بارے میں ایک مصدقہ چیز ہمارے سامنے آئے گی اور پھر ہمیں کچھ اور پتہ چلے گا کہ اس سلسلے میں کیا کچھ مزید ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے اڈیالہ سے نکال کر. کچھ لوگ اسے ایک عدد ڈیل قرار دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو 13 جولائی 2018 کو عمران خان کی حکومت آنے سے تقریباً کوئی 2 مہینے یا 1.5 مہینہ پہلے گرفتار ہوئے تھے، وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں 18 اگست کو عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو مہینہ پلس کا وقت تھا. وہ میاں نواز شریف صاحب 19 نومبر 2019 کو پاکستان سے روانہ ہو گئے تھے اور میاں صاحب 27 بار جیل سے اسپتال گئے. ایک بار بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی جب وفات ہوئی تو میاں صاحب اپنے گھر جاتی عمرہ گئے. پھر میاں صاحب کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور میاں صاحب اس تقریباً 1.25 سال کے عرصے میں چلے گئے ہاسپٹل میں پکے. جاتی عمرہ میں بھی رہے، ہاسپٹل میں بھی رہے، پھر ملک سے باہر چلے گئے اور 27 بار میاں صاحب ہاسپٹل سے جیل گئے، 1 دن 1.5 دن 2 دن کے لیے، اور پھر واپس جیل واپس بھی آئے. یہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل سے 1 بار اسپتال لے جائے گئے ہیں
کچھ لوگ کہتے ہیں 20 منٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد وہ واپس جیل میں ہیں۔ عمران خان صاحب نے جس طرح جیل کاٹی، ان کے مخالفین جو کہتے تھے 3 دن نہیں کاٹ سکتا یہ شخص جیل، وہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کس طرح مثال بن کر سامنے آئے۔ بہت ایگزامپلری ہے عمران خان صاحب کا جیل کاٹنا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں سلمان صفدر صاحب، کل صحافی جب بات کر رہے تھے نا بار بار، تو وہ شاید جان چھڑا رہے تھے، ٹھیک ہے ہو گئی یہ ملاقات، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اس طرح کی بات کو، صحافی کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یہ صحت کے معاملے پہ کہا تھا کہ صحت ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں میری بات کو غلط رپورٹ کیا گیا، میں نے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے نہیں کہا ٹھیک ہے۔ اور یہ جو رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دی گئی ہے سیلڈ، اس رپورٹ کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ سلمان صفدر صاحب نے جب یہ کہا نا کہ میں نے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، اور میں اگر سلمان اکرم راجہ کو اور علیمہ خان کو نہیں بتا رہا، میں ویسے یہ بات نہیں مانتا، گاڑی میں جا کے بیٹھے تو بتایا ہی ہوگا، جب ان کو نہیں بتا رہا تو پھر میں آپ لوگوں کو، صحافیوں کو کیسے بتاؤں گا، میڈیا کو کیسے بتاؤں گا؟ میں نے سپریم کورٹ کو لکھ کر دے دیا ہے، یعنی وہ یہ بتانے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ اس میں این آر او ڈھونڈ رہے ہیں، ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایک، عمران خان صاحب نے کبھی بھی وہ جو ہمارے ہاں سیاستدان روایتی جیل کاٹتا ہے وہ جیل نہیں کاٹی۔ میاں نواز شریف صاحب کا کمرہ میں نے آپ کو بار بار دکھایا ہے، اتنا بڑا کمرہ کہ اس میں 18 لوگ موجود ہوتے تھے، اور آدھے سے زیادہ کمرہ باقی ہوتا تھا، 2 ٹن کا اے سی لگا ہوتا تھا۔ عمران خان صاحب کی جیل از این انٹائرلی ڈفرنٹ جیل۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں وہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سلمان صفدر صاحب نے یہ بات بتا دی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے آج ایک تقریر کی قومی اسمبلی میں، کل کی تقریر بھی ان کی بڑی وائرل ہو رہی تھی، تو خواجہ صاحب جو ہیں ان کی تقریر کے بعد تقریر کی گئی محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے، اور قائد حزب اختلاف، ہم ویڈیو کے آغاز میں عوامی نمائندوں پر ہونے والے تشدد کو رو رہے تھے، قائد حزب اختلاف کی تقریر سینسر کر دی گئی۔ یہ ہماری پارلیمان کی، ہماری جمہوریت کی وقت ہے، قائد حزب اختلاف کی تقریر سینسر کر دی گئی۔ تو اچکزئی صاحب نے جوابات دیے خواجہ آصف صاحب کی تقریر کے۔ خواجہ آصف صاحب کی تقریر ہمارے سامنے ہے، اچکزئی صاحب کی تقریر آئے گی سوشل میڈیا پر، اس کے کچھ ایکسٹریکٹس آئیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نے پاک فوج پر الزامات لگانے کی کوشش کی ہے، پاک فوج اپنے خون سے حلف کی تائید کر رہی ہے، اور خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج 4 ضلعوں کی فوج ہے۔ اس قسم کے بیانات سے کہ ان سے توقع نہیں تھی، اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دینا مناسب نہیں ہے۔ خواجہ صاحب، آپ نے ہماری فوج کے بارے میں یہ کہا کہ یہ والی جنگ ہارے، یہ والی جنگ ہارے، یہ والی جنگ ہارے، یہ والی جنگ ہارے، گوشت نچوڑ کے گوشت تک نوچ لیا ہڈیوں سے، اور اس کے بعد آپ نے پوری امپیونٹی کے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بجٹ کلیم کرتے ہیں اینڈ آل، آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے اور خوفناک ترین کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے جرت کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ بدل گئے تو اب جرت کہنے والے ملتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت موقع کے حساب سے بات کر رہے تھے۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ملک سے بھاگ گئے تھے جب مشرف کی حکومت تھی، اور آپ اقامے پر باہر نوکری کر رہے تھے۔ خواجہ صاحب، بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ فوج پورے ملک کی فوج ہے، اس فوج کے لوگ شہادتیں دیتے ہیں، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ لیکن خواجہ صاحب، فوج کے بارے میں تو اچکزئی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے بہترین ہیں اگر وہ سیاسی کارکنوں کا پیچھا چھوڑ دیں۔ فوج کے بارے میں اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ میں فوج کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتا، فوج جو ہے وہ لازمی ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی، اور یہ دونوں طرف کے سیاستدان کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی کرتے تھے، آپ لوگ بھی کیا کہتے ہیں کہ فوج پہ تنقید مت کرو۔ یہی باتیں عمران خان صاحب کی جماعت بھی کرتی تھی اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو فوج کے بڑوں پر تنقید ہوتی ہے اور فوج پر نہیں ہوتی۔ جو فوجی جان دیتا ہے اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔